मेरी फूफी की अपनी कोई औलाद न थी। वो बे औलाद थीं, लेकिन मुझे अपनी औलाद की तरह बहुत प्यार से पाला था। इसीलिए चाहती थीं कि अमीर घराने में रिश्ता हो। कई रिश्ते मेरे लिए आए, सभी हमारी तरह सफेद पोश घरानों से थे। फूफी ने किसी रिश्ते को कबूल न करने दिया। कहती थीं, मेरी बिस्मा इतनी खूबसूरत है तो रिश्ता भी ऐसे घराने में ढूंढेंगे जहां रानी बनकर राज करेगी। इसी आरज़ू में इन्होंने एक रिश्ते कराने वाली को काफी मोटी रकम देकर अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ लाने का कह दिया। वो मेरा कॉलेज का आखिरी दिन था। मैं सख्त गर्मी में काफी पैदल चलकर घर पहुंची थी। आते ही मैंने किताबें मेज पर रखी। ड्राइंग रूम से बातें करने की आवाजें सुनाई दी। शायद कोई मेहमान था। तभी अम्मी आ गई। बेटी मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और कपड़े बदल कर आ जाओ। अम्मी के हुक्म की फौरन तामील की और जब कमरे में पहुंची तो फुप्पो के साथ दो अजनबी औरतों को बैठे देखा। समझ गई कि ये औरतें मेरे रिश्ते के सिलसिले में आई हैं। एक औरत ने मुझे गौर से देखा, फिर पास बुलाकर प्यार किया। कुछ देर वहां बैठकर मैं अपने कमरे में चली गई, मगर अजनबी खातून की आवाज सुनाई दे रही थी, हमको घर बार नहीं देखना है, हमें तो बस लड़की पसंद आ गई है, बहुत खूबसूरत है। कमरे में आकर मैं पलंग पर दराज हो गई। मेरे लिए शादी की बात कुछ अचंभे की बात न थी। समझदार लड़की थी और मेरे नजदीक शादी एक ठोस हकीकत थी जो होना ही थी। ये तो अजल से होता आया है, फिर शादी के ख्याल से घबराना क्या और शर्माना क्या। ये वालिदैन का एक फरीजा था जिसको इन्होंने एक ना एक दिन अदा करना था। मुझे किसी के घर जाकर आबाद होना ही था और जिंदगी को एक नई डगर पर जाना ही था। मैं नॉर्मल रही, लेकिन आज फुप्पो की खुशी दीदनी थी। इनकी ये आरजू पूरी होती नजर आ रही थी कि हमारी बेटी रानी अमीर घर की बहू बने और राज करे। जिस रोज ये खबर सुनी कि शादी का दिन तय हो गया है, दिल जरा सा परेशान हुआ, ये सोचकर कि जिन घर वालों के साथ उम्र का तवील हिस्सा हंसते खेलते गुजारा, इनसे दूर चली जाऊंगी, अपने पराये बन जाएंगे। वो दिन भी आ गया जब वालिद साहब ने सादा तरीके से मेरी शादी कर दी। जेवर न जहेज, यही तय हुआ था। जब वालिद ने सर पर हाथ रखकर विदा किया और माँ ने भीगी आंखों से देखा तो इस लम्हे जी भर आया। पहली बार ये एहसास बिजली बनकर कूदा, न जाने मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, वहां कैसी गुजरेगी। आंसू रुमाल में जज्ब कर लिए। मैं अपने मुस्तकबिल का सोच कर रो रही थी। नई नवेली दुल्हन के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन सफीर की दुल्हन क्या बनी, हर अरमान खो बैठी। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी और फजूल किस्म के रस्म और रवाज से हुज्जत न थी, लेकिन ये तो मेरा हक था कि दूल्हा मेरा इस्तकबाल करे। वो सुहाग रात में कुछ न बोले। मैके से वापसी पर अगली रातों का भी यही सर्द रवैया देखकर मैं उदास हो गई। क्या मैं जबरदस्ती इनके पल्ले बांध दी गई हूँ जो ये मुझे मुसीबत समझ बैठे हैं और बादलन खास्ता झेल रहे हैं। सोच सोचकर परेशान थी। तबीयत परेशान रहने की वजह से सेहत पर असर पड़ने लगा, हत्ता कि बुखार हो गया। बुखार क्या हुआ कि लोग मुझसे बिलक गए, कोई मेरे करीब ना आया। नंदों भावजों का तो बड़ा साथ होता है, लेकिन मेरी नंदों ने मेरी तरफ देखना भी गवारा ना किया। बीमारदारी तो दूर की बात, मेरे खाने पीने की किसी को फिक्र ना हुई। इनका ऐसा इखलाक देखकर हैरान रह गई, रुआ रुआ रो पड़ा। बिस्मा तो किन पत्थर दिल लोगों में आ गई। ये तेरे कुछ नहीं लगते, पर तू तो इनकी कुछ लगती है। इस घर की बहू बनकर आई है, किसी से लड़ाई की है और न झगड़ा हुआ है। अभी कल ही तो आई है, शक्ल भी बुरी नहीं। आखिर ये सब क्या? हफ्ता भर बिस्तर पर पड़ी रही तो ताने मिलने लगे। खाने को सब तैयार, लेकिन काम से बीमार बने हैं। मैंने दुआ की, अल्लाह मुझे सेहत दे दे ताकि उठकर काम करूं और इन सब पत्थर दिलों को खिदमत से इनका दिल मोह लूं। दवा तो कजा, किसी ने दुआ भी ना दी।
خود ہی کچھ روز بعد ٹھیک ہو گئی۔ نوکر چاکر تھے لیکن مجھ کو کام کرتے دیکھ کر ہی ان کو سکون ملتا تھا۔ میں کچن میں جت گئی تو ان کو سکون ہوا۔ ایک رات میں نے سفیر سے ان کے گھر والوں کا شکوہ کیا کہ کسی نے دوا دارو بھی نہ لا کر دی اور بیماری میں قریب نہ آئے، تو جواب ملا، تم غریب لوگ نہ جانے اتنے حساس کیوں ہوتے ہو؟ ارے بھائی، بیمار سے دور رہنا چاہیے تاکہ دوسرے بیمار نہ پڑ جائیں۔ پڑھی لکھی ہو، جہالت پھر بھی نہیں گئی۔ اگلے روز تانا دیا، ہلکا بخار ہی تو تھا، کام کاج کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دل کرچی کرچی ہو گیا، گویا یہ امتیازی سلوک محض اس لیے تھا کہ میں ان کی کلاس سے نہ تھی۔ اب بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوا کہ امیر گھرانے کی بہو بن کر مسلوب کر دی گئی ہوں۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب کچھ کہنا سننا فضول تھا۔ وہ پڑوسیوں کو کہتے کچھ نہیں لائی، غریب گھر سے آئی ہے، میں کیا جواب دیتی؟ دن عجیب سے گزرنے لگے۔ دن بھر کچن میں نت نئے کھانے بناتی، لیکن کوئی مجھ سے خوش نہ تھا۔ الٹا تانے ملتے، کچھ ڈھنگ کا پکانا آتا ہے؟ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا؟ دیسی کھانے کون کھاتا ہے یہاں؟ چاروں نندیں میرے نقص پکڑنے میں لگی رہتی۔ کوئی عورت دلہن کو دیکھنے آتی تو یہ شروع ہو جاتی، کچھ ڈھنگ نہیں ہے، ماں نے تمیز نہیں سکھائی، ادب آداب سے تو بالکل ہی واقف نہیں ہے۔ میں چپ چاپ ان کا منہ تکتی رہ جاتی۔ جب خود شریک زندگی میرے ساتھ نہ تھا تو کسی سے کیا شکوہ؟ 2 ماہ میں ہی غم سے آدھی رہ گئی۔ میرے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہ تھا کہ کام چھوڑتی، اور نہ بے ایمان اور نہ بدتمیز تھی، آوارہ مزاج بھی نہ تھی، پھر یہ لوگ کیوں مجھ سے بدظن تھے؟ میکے گئی تو سبھی حیران تھے، ہر ایک نے کئی طرح کے سوال کیے، کوئی جواب بھی نہ دے سکی۔ میری زندگی ایک جلتا الاؤ تھی، کسی سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ غم غلط کرنے کو رات میں مطالعے کی عادت اختیار کر لی، لیکن یہ بھی میرا عیب بن گیا کہ مطالعے کے بہانے جانے راتوں کو جاگ کر کیا کرتی رہتی ہے۔ مطالعے کا سہارا بھی گیا، سفیر بھی آدھی رات کو گھر لوٹتے، مجھے نیند نہ آتی۔ شادی سے پہلے تک کی زندگی بڑے پرسکون گزر رہی تھی۔ دعویٰ تھا کہ ہر قسم کے حالات میں صبر سے گزار سکتی ہوں، مگر یہاں آ کر ضبط و تحمل کی تاب ختم ہو گئی۔ اکثر چپکے چپکے روتی، اداس رہتی، یہ اداسی بھی میرے لیے عیب بن گئی۔ اس نے تو گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، لیکن اب مان گئی کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ میری قسمت کا چکر نہیں تو اور کیا تھا؟ اپنے دل کے لہو سے سسرال میں محبت کا چراغ روشن کرنے کی سعی کرتی رہتی، مگر ناکام رہی۔ ان کی راہ میں پھول بچھانے میں لگی تھی اور وہ کہتے تھے کہ خوش آمد کرتی ہے۔ اپنے شوہر سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو وہ میری بات ہی نہیں سنتے۔ یہ میرے مقدر کی کمی ہی تو تھی کہ ہر کوشش کے بعد بھی بدبخت ہی رہی۔ کسی دن اچھے کپڑے پہن کر لپسٹک لگائی تو آوارگی کے تانے بھی سنے۔ ایک روز جب کہ شام گہری ہو رہی تھی، سفیر باہر سے آئے اور بغیر کھانا کھائے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جواب نہ دیا تو ان کے پاس بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔ تبھی یک لخت دھکا دے دیا کہ میں پیٹھ کے بل گر پڑی۔ بولے، کیا کنیز خرید کر لایا تھا؟ اسی لمحے پگھلا ہوا سیسا کانوں میں چلا گیا۔ اٹھ کر بیٹھ گئے، بولے، ہماری سوسائٹی میں تمہاری جیسی بیوی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ تم کو شوہر کو خوش رکھنا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی۔ سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کے گھر میں کوئی بھی مجھ سے راضی نہیں ہے۔ آخر میں کیا کروں؟ کچھ مت کرو، بس تم ہماری جان چھوڑو اور میں کے چلی جاؤ۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا، یا تو یہ شخص ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار ہے یا مجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ جوں صبر کرتی رہی، ان کا جور و ستم بڑھتا گیا اور میری زندگی حرام ہوتی گئی۔ میں زندہ درگور ہو گئی۔ ایک دن جب کہ ساس اپنی عادت کے مطابق مجھ پر بڑبڑا رہی تھی، امی آ گئیں۔
ساس میرے نقائص گنوانے لگی۔ اس گھڑی کو کوس رہی ہوں جب بسمہ کا رشتہ لیا تھا۔ ساتھ ہی امی کو بھی برا بھلا بول گئیں۔ والدہ رنجیدہ ہو گئیں۔ میں ان کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہنے لگیں۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ انہوں نے امی کو برا بھلا کہا اور امی مجھے مجبور کرنے لگیں کہ ساتھ چلو اور اب مزید یہاں میری بے عزتی نہ کراؤ۔ ہماری ساس نے کہا چلو چلو دونوں ہی اس گھر سے نکلو۔ تب میں برداشت نہ کر سکی اور والدہ کا ہاتھ پکڑ کر چلی آئی۔ اب بات اچھی نہ رہی۔ والد اور بھائیوں کو پتہ چلا، وہ غصے میں آ گئے اور ان لوگوں پر تلملانے لگے۔ والدہ کی اتنی توہین کون برداشت کرتا، لیکن میں نے کسی طرح سے جھگڑے سے روکے رکھا۔ امید تھی سفیر کسی روز لینے آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے خط بھیجا کہ تم میرے گھر سے رقم اور زیور چوری کر کے لے گئی ہو۔ خط پڑھ کر والد آگ بگولا ہو گئے۔ بھائی تو تصادم پر آمادہ تھے، لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو روک دیا۔ اب ہم دونوں گھروں میں مقدمے بازی ہو گئی۔ اپنے والدین کی پریشانی دیکھ کر مر جاتی۔ اف میرے خدا، میں کیوں پیدا ہو گئی؟ میں نے ان کی زندگیوں کو روگ لگا دیا۔ کاش پیدا نہ ہوتی، میری جگہ 5واں بھی بھائی پیدا ہوتا۔ مقدمہ کافی عرصے چلتا رہا۔ نتیجتاً گھر پر غریبی اور اداسی چھا گئی۔ کچھ اچھے لوگوں نے اس مقدمے میں والد صاحب کی مدد کی اور الزام غلط ثابت ہو گیا۔ الٹا سفیر پر ہرجانہ ہوا اور عدالت کے ذریعے مقدمے کا خرچہ بھی اسی کو دینا پڑا۔ والد صاحب نے خلا کا دعویٰ کر دیا۔ میرا اب وہاں جانا ممکن نہ تھا۔ سفیر انتقاماً مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مالی حالات اور کمزور ہو گئے تو میں نے ملازمت کی ٹھان لی۔ اس دور میں ملازمت بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ کئی جگہ درخواستیں دیں۔ انٹرویو دینے جاتی تو لگتا کہ کچھ کی نگاہیں تو میرے سراپا کا ایکس رے کر رہی ہیں۔ گھبرا کر چلی آتی۔ گھر سے باہر نکلی کب تھی؟ باہر کی دنیا کو فیس کرنے کی عادت ہی نہ تھی۔ قدم پھونک پھونک کر رکھتی، بالآخر ایک اچھی ملازمت حاصل ہو گئی۔ گھر میں غریبی نے جو ڈیرے ڈال رکھے تھے، بالآخر اس کے نشان مٹ گئے اور ہم آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ سوچتی تھی اللہ تعالیٰ نے سفیر جیسے شخص کا دست نگر نہیں رکھا تو بہتر ہی ہوا۔ مجھے ابھی ملازمت کرتے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک روز میں اپنے دفتری اوقات میں کام میں مشغول تھی کہ سفیر وہاں آ گیا۔ شرمندہ و خجل کھڑا تھا۔ بسمہ، تم ملازمت چھوڑ دو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی ملازمت کرے، وہ لجاجت سے بولا۔ تمہیں اس روز میرا خیال نہ آیا جب مجھے عدالت میں کھینچا تھا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا، مجھے زمانے میں تماشا بنا کر رکھ دیا تھا؟ اس روز تم کو لحاظ نہ آیا جب میرے خلاف اپنی والدہ اور بہنوں سے گواہیاں لی؟ میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، میں تو ایک باعزت ملازمت کر رہی ہوں، سرے بازار ناچ تو نہیں رہی۔ آج تم کس تعلق سے حق لینے آ گئے ہو؟ میں خود تو تمہارے گھر سے نہیں گئی تھی، مجھے اور میری ماں کو نکالا گیا تھا اور تم مجھے لینے بھی نہیں آئے، بلکہ عدالت میں میری طلبی کرائی۔ مجھے معاف کر دو بسمہ، حالات ابھی اتنے قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ تنسیخ نکاح کا مقدمہ والد سے کہو واپس لے لیں۔ سفیر نے گڑ گڑا کر کہا۔ اسے اپنے سامنے گڑگڑاتے دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون کا سانس آیا۔ میرے انتقام کی بس اتنی سی ہی طلب تھی۔ سب لوگ اب تم کو یاد کرتے ہیں، میں تباہ ہو کر رہ گیا ہوں، کیا تم ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ سفیر، تم جانتے ہو تمہارے گھر میں میری زندگی کو جہنم بنا دیا گیا تھا۔ جو رویہ تمہارے گھر والوں کا میرے ساتھ تھا، اس کے بعد میں کیسے ان کے ساتھ دوبارہ رہ سکتی ہوں؟ میں کیسے تم پر اور تمہاری ماں اور بہنوں پر اعتماد کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، ہمیں اس کا مداوع کرنا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس بات کو تبدیلی سمجھوں یا ڈرامہ۔ بسمہ، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے دروازے پر تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ ہم مسلمان ہیں
اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا۔ پتہ نہیں مجھے ان کی باتیں کیوں اچھی لگیں، میں ان کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ وہاں ان کی باتوں نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بھی 3 دن کے لیے اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ ان 3 دنوں نے میری دنیا ہی بدل دی۔ مجھے اچھے اور برے کی تمیز ہو گئی۔ رفتہ رفتہ اسلامی درس میں شریک ہونے کے بعد مجھے اپنے ماضی سے شرم آنے لگی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف کریں گے یا نہیں۔ میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے ازالے کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ معاملہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ میرے تمام گھر والوں نے بہت اذیت برداشت کی ہیں۔ میں اپنی فیملی کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ میں بھی آفس کا ٹائم ختم ہونے کے بعد گھر چلی آئی۔ ابھی میں نے اپنے گھر والوں کو سفیر کے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں تھا کہ اچانک میری ساس اور ندیں ہانپتی کانپتی اور روتی دھوتی ہمارے گھر آ گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ بسمہ کے پاس سے واپس جاتے ہوئے سفیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ کافی چوٹیں آئی ہیں، بے ہوش ہے، لیکن بے ہوشی میں بھی صرف بسمہ بسمہ بول رہا ہے۔ میری ساس اچانک میری امی کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور اپنے کیے ہوئے عمل کی معافی مانگنے لگیں۔ ہم لوگ بہت ظالم تھے، ہم نے بسمہ پر بہت ظلم کیے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معاف بھی کریں گے یا نہیں۔ شاید آپ لوگ معاف کر دیں تو اللہ بھی ہمیں معاف کر دیں۔ میری امی، ابو اور پھپھو نے ان کو اسی وقت معاف کر دیا اور ہم سب اسپتال روانہ ہو گئے۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ جب ہم اسپتال پہنچے تو سفیر کو ہوش آ چکا تھا۔ تقریباً 15 دن ہسپتال میں رہ کر وہ گھر آ گئے۔ میں ابھی بھی میکے میں ہی تھی۔ میرے سسرال والوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی بہو بسمہ کو دوبارہ دلہن بنا کر رخصت کر کے لے جائیں گے۔ اس طرح میں دوبارہ دلہن بنی اور میری اسی گھر میں دوبارہ رخصتی ہوئی۔ میں اب بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میں 2 بچوں کی ماں بن چکی ہوں۔ شوہر، ساس اور نندیں سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔